अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, तरक्की पजीर ममालिक के हालात तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की मरहून मिन्नत तस्वुर किए जाते हैं। पाकिस्तान को दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए किन चैलेंजेस का सामना है और सुपर पावर अमेरिका में नए सदर ट्रंप के आने से क्या पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है और पाकिस्तान में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, राइटर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं और सबसे पहले तो जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की थी और उन्होंने दुनिया में पीस कायम करने की बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो 24 आवर में जंग जो है वो ख़त्म करवा देंगे और ख़ास कर उन्होंने हवाला दिया था फ़लस्तीन का। और इसी वजह से ये समझा जाता है कि जो मुसलमान हैं उन्होंने भी बड़ी हद तक उनको वोट किया था। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के आने से फ़लस्तीन और इजराइल की जंग ख़त्म हो सकती है, दुनिया में अमन कायम हो सकता है? जी, उन्होंने कहा था मैं जंगें ख़त्म कराऊंगा और दुनिया का सबसे बड़ा जो उन लोगों के नज़र में था वो यूक्रेन वॉर था। हमारे नज़र में तो ठीक है, आप सही कह रही हैं, ये फ़लस्तीन के मामलात थे। लेकिन ये दोनों जंगें जो हैं, लोगों को ये उम्मीद थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उनके अपने अल्फाज ऐसे थे, लेकिन जो भी अभी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं वो बड़े हॉक्स की हैं। वो प्रो इजराइल हॉक्स हैं, एंटी चाइना हॉक्स हैं और प्रो इंडिया हैं उसमें से बहुत से। तो उसमें अब देखना ही पड़ेगा, लेकिन चाहे वो हॉक्स हों या जो भी हों, देखा यह गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो उनकी मर्जी होती है वो करते हैं, लेकिन जो उनकी सिलेक्शन है वो को अच्छी उस लिहाज से नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से या मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से या गल्फ स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो उनके चोज़न मेंबर्स हैं कैबिनेट में, उनके जो कॉलीग्स होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए उन्होंने जिनको मार्को रूबियो को जिनको लाए हैं, उनके बड़े सख्त प्रोनाउंस प्रो इजराइल व्यूज हैं। इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम लिया जा रहा है वो एंटी चाइना हैं और उनके इजराइल के, तो जितने भी उनकी कैबिनेट है वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल है और इतने ज़्यादा है कि रिपब्लिकन पार्टी भी हैरान हो गई है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो बहुत उसी तरह से पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होगा? मेरा अपना ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन है। इसी में एक उम्मीद नज़र आती है कि वो ये देखेंगे कि अमेरिका के मफाद में क्या है। पहले आपने पूछा गल्फ का, फ़लस्तीन का, मैं इसीलिए पहले वहाँ से आऊँगा, यूक्रेन की बाद में बात करूँगा, क्योंकि यूक्रेन का भी हम पे असर पड़ता है जो आमतौर पर लोग अंदाज़ा नहीं करते। तो जहाँ तक ये है फ़लस्तीन का, ये ठीक है कि जो रिपब्लिकन पार्टी के जिन लोगों को उन्होंने चूज़ किया है वो आउटसाइडर्स, फ्रिंज एलिमेंट्स थे। वो कोई रिपब्लिकन पार्टी के जिसको आप रेगुलर किस्म के मेंबर्स कहें या उनकी नुमाइंदगी उनके व्यूज़ की नहीं करते थे, बहुत एक एक्सट्रीम फ्रिंज की करते थे। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद वादा किया है उसके उनको कई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। एक तो ये कि उनकी पुरानी ख्वाहिश है एब्राहम अकॉर्ड्स के सिलसिले में वो इजराइल का मुसलमान ममालिक से, ख़ास तौर पर सऊदी अरब से वो नॉर्मलाइज कराना चाहते हैं। जो हालात हो गए हैं, कई तो मुल्क इतने छोटे हैं कि उनकी अपनी आबादी बड़ी कम है गल्फ में, लेकिन सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी आबादी भी है, इसलिए उसको अपनी आबादी का बहरहाल ख्याल करना पड़ेगा। और वो जो है वो उनको पता है कि किस तरह वो अंदर से उबल रहे हैं। जितने मुसलमान हैं, जितनी गल्फ स्टेट्स में हैं, जहाँ भी हैं, वो बहुत नाराज़ हैं अमेरिका की पॉलिसीज से। इसलिए यही वजह है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने ये ऐलान किया, और ये हालांकि पहले जो ये जंग शुरू हुई उससे पहले अमूमन तो ख्याल ये किया जा रहा था
کہ اسرائیل کو بہت جلد تسلیم کر لیں گے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہیں ایکسپٹ کریں گے جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں آتا اور ایک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹوٹلی نکل جائے مڈل ایسٹ سے اور سب کو اپنا دشمن بنا لے۔ میرا کامن سینس کہہ رہا ہے کہ شاید وہ یہ نہیں چاہیں گے۔ انہوں نے وہ لوگوں کو لے آئے ہیں جس سے اسرائیل خوش ہوگا، یہودی لابی بھی خوش ہوگی، لیکن شاید ان کا جو بزنس انسٹنکٹ ہے، ایک بزنس مین کا انسٹنکٹ ہے، انہیں کمپیل کرے گا کہ وہ پالیسی ایسی بنائیں کہ نیتن یاہو کو یہ کہیں کہ بھئی تم نے ٹائم مل گیا، اب تم بس کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ جو فلسطینیوں کا حال ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اسرائیل نے تمام ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، اور اس نے جو جینوسائیڈ، بلکہ کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کئی لوگ کیا کورٹس میں، انٹرنیشنل کورٹ میں لایا گیا کہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے، اور جو لاز ہیں وار کہ ان کو فاقہ مستی پہ مجبور کر دیا لوگوں کو۔ اب کیا ٹرمپ کس وقت فیصلہ کریں گے، لیکن جو لوگوں کا وہ حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ رائٹ، آپ نے ابراہیم اکارڈ کی بات کی ہے، یہ بھی ٹرمپ دور میں ہوا، اور اس کا یہ بھی حصہ تھا کہ فلسطین کو بھی تسلیم کر لے گا اسرائیل، اور ایٹ دی لاسٹ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور کیا ٹرمپ اب ابراہیم اکارڈ کو فالو کر سکتا ہے؟ اب جو حالات جس طرف چلے گئے ہیں، کیا اس کو آگے لے کر جائے گا، اسی اکارڈ کو آگے فالو کر سکتا ہے، یا ایک نئی پالیسی بنانے کی، نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے؟ آپ مڈل ایسٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں نا، گلف کے بارے میں؟ جی جی بالکل۔ ہاں، دیکھیے اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ایران۔ یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے جتنے کیبنٹ کے نئے ممبرز ہیں وہ شدید خلاف ہیں ایران کے، لیکن ایک بات انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ جو ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے جو نامینیٹ کیا ہے وہاں کے جو ان کے گورنمنٹ کے اوپر جو ان کو ایڈوائز کریں گے ری آرگنائزیشن کے اوپر، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں، ان کو انہوں نے کہا، اور ان کی ایران کے نمائندے سے یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کو خلاف تو ہیں، اور انہوں نے پچھلی دفعہ جو JCPOA تھا، یعنی کہ جو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، سیولین نیوکلیئر پروگرام پہ اگریمنٹ ہوا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں، وہ اس کو آ کے انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور انہوں نے ایران پہ سخت پابندیاں بھی لگائی تھیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو ایک جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے۔ اگر ایک اس قسم کی جنگ ہو جائے جس میں ایران کو یہ پتہ لگے کہ اسرائیل درپے ہے امریکہ کی مدد سے کہ اس کو تباہ کرے گا، تو پھر وہ بھی تمام حدود پھلانگ جائے گا۔ اور اس میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ حملے جو کرے گا ایران، وہ بہت سے امریکی جو اڈے علاقے میں، اور پھر امریکہ کے جو حلیف ممالک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے کہا کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہوگی۔ کیا ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دیا جائے؟ کیونکہ اگر اس حد تک گئی تو امریکہ کو آنا پڑے گا اسرائیل کے دفاع میں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ اس میں آپ کہہ لیں سلور لائننگ ہے، کہ ایک امید یہ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ ایک بزنس مین کے اور ایک پریگمیٹسٹ کے طور پہ، عملیات پسند سیاستدان کے، ایران سے جنگ نہیں چاہیں گے۔ اسی میں بہتری ہے لیکن ابھی کہ تو کچھ نہ کچھ جیسے فلسطینیوں کو جو حقوق، لیکن جو ابھی جو ہے ایران کے ساتھ امریکہ براہ راست نہیں، لیکن اسرائیل کے تھرو جیسے کہ ان کی ایک وار بیہائنڈ دا سین سپورٹ چل رہی ہے، ابھی تو اس کو تیز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو مزید سپورٹ کیا جائے گا، اور براہ راست نہیں، لیکن اسرائیل ایران پہ حملہ کر سکتا ہے۔ نہیں، وہ تو جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا، وہ تبھی ہوگا اگر ٹرمپ تیار ہیں امریکہ کو جھونکنے کے لیے۔ امریکہ کے اپنے ٹروپس اس علاقوں میں بیٹھے ہیں، ان پہ حملے ہوں گے، امریکن بیسس پہ اس علاقے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان پہ حملے ہوں گے۔ تو یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں، اور ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے ہیں، اور اگر انہوں نے آئرن ڈوم کے ذریعے
جس کی بہت تو اسرائیلی جس پہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ بڑا وہ اس کو پینیٹریٹ کرنا ناممکن ہے، ایران نے اس کو پینیٹریٹ بھی کیا، اور پھر جو سلو موونگ ڈرونز ہیں اس کے ذریعے انہوں نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے ہیں، انکلوڈنگ جو پرائم منسٹر کا ریزیڈنس ہے اس کو ہوتیوں نے بھی ٹارگیٹ کیا ہے۔ تو یہ صرف ایران نہیں ہے، اس کے جو سپورٹرز ہیں عراق میں، شام میں، یہاں حزب اللہ تو ہے ہی ہے، ہوتیز جو ہیں، تو یہ اگر جنگ ہوگی تو بہت پھیلے گی۔ تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ، ایک ہوتا ہے بات کرنا، ایک اس کو اگر ہم یہ اسیوم کر لیں، اور یہ میں اسیوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جنگ نہیں چاہیں گے ایران کے ساتھ، ایران کو دبا کے، ایران کو خراب کر کے، ایران پہ سینکشنز لگانے پہ تو خوش ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس علاقے میں جنگ چھڑ جائے، کیونکہ اگر جنگ چھڑی تو ان کی تمام باتیں بھول جائیں گے، وہ فوکس چائنا پہ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اسی علاقے میں پھنسے رہیں گے۔ پہلے نکلے بھی میڈیٹرینین سے، اور یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا علاقہ ہے جس میں افغانستان شامل ہے، وہ نکلے بھی اس لیے ہیں کہ وہ فوکس کرنا چاہتے تھے چائنا پہ، لیکن یعنی ساؤتھ چائنا سی پہ۔ تو اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر بھول جائیں، پھر سارا فوکس ان کا یہاں ہوگا، اور چین اور روس کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، تو یہ شاید وہ نہیں چاہیں گے۔ رائٹ، اب بات آ گئی ہے، یہ تو ایک ٹرمپ کی پالیسی ہے، اور ان کا ظاہر ہے کہ الیکشن کیمپین میں نعرہ بھی تھا، دعویٰ بھی تھا، اور امید بھی ہے ایک، لیکن دوسری طرف ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے ریسنٹلی ایک پروگرام میں کہا کہ وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ آ گئی ہے، تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی پالیسی ہے کہ اب امن کی طرف جانا ہے، وار سے نکلنا ہے، کیونکہ وار کے ان کو کوئی اچھے نتائج نہیں ملے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا اور ٹرمپ کا ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تو ڈیفیٹ ہوئی ہے اس الیکشن میں۔ یہ الیکشن جو ہے اس میں بلکہ انہوں نے تو تھریٹن کیا ہے کہ کچھ جنرلز کو یہ ٹرائل کریں گے۔ میرے اپنے خیال میں اگر انہوں نے یہ کیا تو ان کو اتنی زبردست اندر امریکہ کے کنفیوژن ہوگا، کیونکہ جن کے زور پہ یہ چین کے ساتھ کچھ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ان کی فورسز ہیں، کوئی ریسلر تو نہیں ہے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جا کے ریسلنگ کریں گے یا کشتی کریں گے پریزیڈنٹ جی سے، وہ اپنی فوج کے زور پہ ہی کریں گے نا۔ تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فوج کے کئی جرنیلوں کے نام لے کہہ رہے ہیں میں ان کو ٹرائی کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے الٹیمیٹلی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جو جس پہ جیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر کے، اس کو پوری طرح سے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں یا نہیں، میرا نہیں خیال ہے پہنا سکتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو وہاں کی ہے وہ چاہتی کیا ہے، تو وہ جتنی بھی کمزور ہو گئی ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ بہرحال وہ نہیں چاہتی جو ٹرمپ چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں ٹرمپ چاہتے ہیں یورپ کا تھوڑا سا اس کو نیچے کرنا، یورپ کی جو اہمیت ہے امریکن پالیسی میں، نیٹو کو کمزور کرنا، اور یہ جو جنگ ہے یوکرین کی اس کو ختم کرانا، اور جلد از جلد ختم کرانا، اور ان ٹرمز پہ ختم کرانا جو کہ نہ نیٹو کو منظور ہے، نہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے، نہ یورپینز کو پسند ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اور جو سب سے بڑا ڈر ہے ان کو، وہ مڈل ایسٹ میں تو کم ہے، زیادہ ڈر ان کو یوکرین کا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اتنی دفعہ اعلان کر چکے ہیں، اور انہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نہیں یوکرین کو پیسے دوں گا، امریکہ کے پیسے جھونکے جا رہے ہیں یہاں۔ اور سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ اصل میں نیٹو کو ہے، یورپ کو ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ہے، کیونکہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک آرکیٹیکچر بنایا گیا تھا، انٹرنیشنل آرڈر بنا تھا، اس میں اہمیت تھی بہت زیادہ امریکہ کی لیڈرشپ کی، جس میں بہت سے لوگوں کو امبریلا ملا تھا نیوکلیئر، جیسے جاپان ہے، کوریا ہے، اور انہیں کہا گیا تھا جی آپ اپنے نیوکلیئر ویپنز نہ بنائیں، جاپان کو کہا گیا، اور ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہی امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل نہیں چاہتے کہ امریکن ڈالر وہاں خرچ کیے جائیں۔ وہ یورپینز کو بھی کہہ رہے ہیں
کہ خرچ خود کرو، نہیں کرو گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انہوں تو نام بھی لے لیے کہ اگر روس آ کے کب فلاں جگہ پہ یہ بھی کر جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ وہ کریں گے جو کہہ رہے ہیں، لیکن جو اصلی خطرہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہے یورپ میں اور نیٹو میں. رائٹ. دوسری طرف آپ نے ذکر کیا ہے کہ امریکہ کا اور ٹرمپ کا فوکس چین ہوگا. اگر وہ ایران کی طرف جاتے ہیں اور وار کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر نقصان اٹھائیں گے جو ان کی مین فوکس ہے، اپنے مین فوکس سے ہٹ جائیں گے. لیکن جیسے کہ ٹرمپ نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ امریکہ فرسٹ، اور چین کے خلاف اگر کس قسم کی ان کی پالیسی ہو سکتی ہے، جارحانہ جو پالیسی اگر وہ اپناتے ہیں چین کے خلاف، تو سی پیک کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ سی پیک متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی جنگ تو نہیں چاہیں گے کہ چین سے ہو جائے گا تو پاگل پن ہوگا. ایک طرف وہ کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں یوکرین کو، اور دنیا کی امیدیں ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی وہ امن کرائیں گے. تیسری طرف جنگ چھیڑ دیں چین کے ساتھ، وہ تو پاگل پن ہوگا. تو جنگ کی تو نہیں بات وہ کر رہے ہیں، وہ ہائی ٹیرفز کی بات کر رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکن، اور ان کا نعرہ بھی یہ تھا کہ امریکن انڈسٹری جو ہے مفلوج ہو گئی ہے، مینوفیکچرنگ ختم ہو گئی ہے، ساری چائنا چلی گئی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ چائنا ان کی قیمت میں بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا پراسپر کرے. اور یہ بڑی اوور سمپلیفیکیشن ہے، لیکن جو ان کی دلیل ہے میں بتا رہا ہوں جس پہ وہ الیکشن جیتے ہیں. اور اگر انہوں نے اتنی ہیوی ٹیرفز لگائے تو اصل میں مہنگائی تو پھر امریکہ میں ہوگی نا. چین کو تو بعد میں نقصان ہوگا کہ جتنے آپ ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں گے، امریکن پبلک کی چیزیں خریدتی ہے نا جو چین میں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو مہنگائی مزید بڑھے گی. اگر مزید مہنگائی بڑھی تو اس کو ٹرمپ کو الیکشن میں اگلے میں، اور وہاں 4 سال کے بعد اگلا الیکشن نہیں ہے، وہاں کنگریشنل الیکشن 2 سال کے بعد سینٹ کا آنا ہے. اب جو سینٹ میں آدھے لوگ جو نمائندے ہوتے ہیں یا ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو وہ ریٹائر ہو جاتی ہے، لیکن امریکن پولیٹیکل سسٹم اتنا ہے کہ ہر دوسرے سال الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں ہر تیسرے مہینے الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے شاید پاکستان انڈیا کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے جتنی دیر بی جے پی جیسی حکومت ہے، کیونکہ وہ ان کا نعرہ ہی ایسا ہے اینٹی پاکستان اینٹی مسلم. ان کا جو نعرہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ یہ ہے کہ میں ڈیوٹیز لگاؤں گا چائنیز امپورٹس پہ تاکہ چائنا میں سے امپورٹس بند ہو اور مینوفیکچرنگ امریکہ میں شروع ہو. امریکہ میں مینوفیکچرنگ شروع تو کچھ دیر میں ہوگی، کوئی راتوں رات تو نہیں ہو جائے گی نا. اس میں دہائیاں لگی ہیں جو مینوفیکچرنگ چائنا کی طرف گئی ہے اور امریکہ ہائی ٹیکنالوجی کی طرف گیا ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہی تو جیتے ہیں جو بلو کالر ورکرز ہیں، جن کی انڈسٹری نکل گئی ہے، جو غربت کا ان کو نظر آ رہی ہے، تو وہ ٹرمپ تو انہی کے بنیاد پر جیتے ہیں نا. تو اب یہ دنیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے اتنی ڈیوٹیز لگائیں تو کیا ٹریڈ وار تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ اور اگر ٹریڈ وار ہوئی پھر ساری دنیا کو نقصان ہوگا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے کہ ساری دنیا کی معیشت کو نقصان ہو. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ جب وہ حکمرانی کریں گے تو شاید اس میں کوئی تھوڑی سی عملیت پسندی دکھائیں گے، نہیں تو جو ان کی پالیسی ہے بہت خطرناک ہے. اور ہاں پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی، کیونکہ ڈیوٹیز تو وہ ہر ایک پہ بڑھا رہے ہیں نا، وہ تو یورپ پہ بھی بڑھا رہے ہیں، تو اگر یورپ پہ ہی بڑھیں گے ہو سکتا ہے پاکستان پہ بھی بڑھا دیں، کیونکہ ہمارا سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک، مزید بات کریں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. بات کرتے ہیں پاکستان کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے کہ اگر چین کے خلاف ان کی کوئی ایسی جارحانہ پالیسی ہوتی ہے تو سی پیک، کیونکہ پاکستان کا اور چین کا ایک منصوبہ ہے، تو سی پیک کس طرح سے متاثر ہوگا اور پاکستان کیا اس کی زد میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بدنصیبی ہے، ہم کو چھوٹا ملک نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کی 25 کروڑ آبادی ہے، اس کی ینگ پاپولیشن ہے، اس کی بہت مضبوط فوج ہے. بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو بری طرح سے مس مینج کیا ہے. اگر آج انڈونیزیا کھڑا ہو گیا ہے اکانومی کی بیسس پہ اور وہ G20 کے اندر ہے، تو اگر پاکستان اپنی 2 سال میں اکانومی مینج کر لے تو پاکستان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں
اگر 1 روپیہ خرچہ ہے تو 1.5 ہم نے خرچ کرنا ہے. میں مرزا غالب کے اوپر کچھ پڑھ رہا تھا کہ ان کی 400 روپے اس زمانے میں ان کا خرچ تھا اور 250 ان کی انکم تھی. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جو فاقہ مستی لائے گی رنگ ایک دن، تو ہمارا تو وہی ہے جو مرزا غالب کا حال تھا. اور مسلمانوں کا شاید ہم حکمران رہے 800 سال، تو ہمارا ایک ذہن، ہماری جو رولنگ کلاسز تھا، یہ بن گیا تھا کہ جو خرچ ہے وہ انکم سے زیادہ ہے. پاکستان نے وہی پالیسی اپنائی ہے اور آج ہم اس کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. IMF جو آپ کو آ کے زبردستی ڈنڈے مار کے وہ کام کر رہا ہے جو آپ کو خود کرنا چاہیے تھا، تو وہ کوئی تو وجہ ہے نا. تو پاکستان جب آپ فورن پالیسی کی بات کرتی ہیں، کو پاکستان کے لیے بہت آسان ہوگا اگر اپنی پالیسی ٹھیک کرے، تو وہ کوئی نہ امریکہ ڈکٹیٹ کر سکتا، نہ کوئی نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں عادت ابھی تک ہے، ہم مینج کرتے رہے امریکہ اور چین کے ساتھ ریلیشن شپ بائی یک وقت، لیکن اتنی اینٹی چائنا پالیسی جو ریٹرک ٹرمپ کی ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو کمپیل کیا جائے گا. میں نہیں سمجھتا پاکستان اپنے انٹرسٹ کے خلاف کبھی بھی کمپیل ہوا ہے. پاکستان کی کچھ پالیسیز ہیں، مثلا امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر بام بنائے، ہر قسم کی سینکشنز لگائیں، لیکن پاکستان نے فیصلہ کیا بنائے گا. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں، کشمیر پالیسی کہہ لیں آپ، نیوکلیئر پالیسی کہہ لیں، چائنا پالیسی کہہ لیں، اس کو عوام کی بھی تائید حاصل ہے، تو وہ ایسی پالیسی انڈر پریشر نہیں بدلیں گی. ہر اس بات کو چین کا اندازہ، امریکہ کو اندازہ ہے. اس کا یہ مطلب ضرور نکلا کہ انڈیا ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے اس علاقے میں، پاکستان نہیں ہے. ہم اس وقت تک تھے جب تک کولڈ وار میں سوویت یونین کے انڈر بیلی پہ ایران اور شاہ آف ایران اور پاکستان، یعنی ایران جو شاہ کے ایران تھے اور پاکستان، ہم امریکہ کے حلیف تھے. آپ کی بڑی اہمیت تھی، ایران کی بڑی اہمیت تھی، ترکی کی بھی اہمیت تھی، مغرب کی نظروں میں، امریکہ کی نظروں میں. وہ کولڈ وار کے بعد پاکستان کی اہمیت یہ رہی کہ افغانستان 20 سال اس میں جو مختلف جنگیں ہوئیں، امریکہ کا حلیف رہا ہے. اس لیے آپ جب امریکہ نکلا افغانستان سے، تو ان کے بنیادی مفادات جو ہیں وہ نہیں رہے جو ہندوستان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہم چین کو کنفرنٹ کریں. یعنی کہ امریکہ کی اب ترجیحات میں پاکستان، افغانستان سے امریکہ جب سے نکلا ہے، امریکہ کی ترجیحات میں پاکستان نہیں ہے. نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کی اہمیت کوئی نہیں ہے. پاکستان کی اہمیت بہت ہے، اور وہ افغانستان کے اینگل سے بھی اگر آپ یوں دیکھیے کہ اگر ان کو یہ ڈر ہو کہ یہاں جو مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں پنپ رہی ہیں، اور اگر پہلے حملہ ہوا افغانستان کے بیس سے پھر دوبارہ ہو سکتا ہے ہوم لینڈ پہ، تو پاکستان کی پھر ٹیررزم یا کوآپریشن رہے گی وہ سیکورٹی کے اوپر. لیکن امریکہ اور انڈیا کی ریلیشن شپ بہت اونچی جا رہی ہے، چاہ چکی ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے چین کو مل کے کنفرنٹ کرنا ہے. پاکستان تو وہ چاہتا ہی نہیں، تو نام ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. لیکن ہمیں اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے پڑیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستان. ہم اپنے کو انڈیا سے نہ کمپیئر کریں کہ انڈیا ہم سے بڑا ہے یا روس بڑا ہے یا چین بڑا ہے. بھئی پاکستان اتنا بڑا ملک ہے کہ 5واں 6واں دنیا کا بڑا ملک ہے. اس کی تیسری چوتھی 5ویں بڑی فوج ہے. دنیا کا واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامک ورلڈ میں. اب 25 کروڑ کا ملک جو ہے، اگر اپنے آپ کو آرگنائز کر لے ٹھیک طریقے سے، تو اگر انڈونیزیا جو آج کل دور ہے مڈل پاورز کا، مڈل پاورز اسرٹ کر رہی ہیں، پاکستان بھی اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتا ہے. ہمیں کم سے کم 2 سال چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سٹیبلٹی کی طرف لے آئے. اکنامک، اگر ہم نے اکنامک سٹیبلٹی کی طرف آ گئے تو کوئی سٹیبلٹی کی طرف اگر ہم آتے ہیں، لیکن اس سے اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں سی پیک کو بھی کامیاب کرنا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. جی ہاں بالکل ہے، لیکن اس میں امریکہ کم رول ادا کرے گا. اس میں ہماری اپنی گورننس جو ہے، جو چین کا اور سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ ہے سیکیورٹی. جو چائنیز کو چن کے مارا جا رہا ہے، اصل میں وہ ہے معاملہ. تو وہ امید کرنی چاہیے کہ وہ امپروو ہوگی. کیونکہ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، میں ایک ڈیلیگیشن لیڈ کر کے گیا تھا چائنا آج سے 4 مہینے پہلے. میں نے اس کی رپورٹ دے دی ہے گورنمنٹ کے جو کچھ متعلقہ ادارے ہیں ان کو. وہ بہت زیادہ کنسرنز ہیں
سیکیورٹی کے معاملات میں، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو چائنیز سیکیورٹی کنسرنز کو ہم ایڈریس کریں۔ چائنا آپ سے ہر قسم کی کوآپریشن کرنا چاہتا ہے، اور وہ کوآپریشن کرنا چاہتا ہے جس کا آپ کو ابھی اندازہ بھی نہیں۔ رائٹ۔ اور پاکستان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کو ریجنل سروائیول کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور ایک ریجنل بلاکس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے ڈسپائٹ آف کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھیں، یا پھر امریکہ کے پاس فیٹف ہے، آئی ایم ایف ہے، نہیں، ہمیں تو ورلڈ بینک کسی ہے۔ کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ جی نہیں، ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے خرچے کم کریں، فیڈرل گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرے، پروونسز جو ہیں وہ اس جگہ پہ خرچ کریں جہاں سوشو اکنامک ایشوز ہیں، ہیلتھ کے معاملات ہیں، آپ کی پولوشن آئی ہوئی ہے، آپ کے جو خرچے ہیں پروونسز کے وہ اور طرف اس کے اہداف مختلف ہونے چاہیے، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم ہونے چاہیے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ مرہون منت رہیں گے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، فلانے کے، اس کے اور اس کے، کبھی اپنے عرب بھائیوں کے پاس ہم مانگنے چلے جاتے ہیں، کبھی چائنا کے پاس۔ یہ کوئی خارجہ پالیسی آپ کی کامیاب اس طرح نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی بات ہے خود انحصاری، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اب آئی ایم ایف آپ کو ڈنڈے مار مار کے کروا رہا ہے، وہ آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، بھی خرچہ جتنا ہے اتنا کرو، مرزا غالب کی طرح اپنی انکم سے زیادہ ڈبل نہ خرچہ کرو، یہی ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، یعنی کہ آپ اندرونی صرف آپ معیشت کی طرف بات کریں، اب تو دنیا ہماری سیاست میں کو بھی دیکھ رہی ہے، اور ہماری سیاست بھی دنیا چلا رہی ہے، ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، جب تک آپ کی پولیٹیکل اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ جو کامیاب خارجہ پالیسی ہے بھول جائیں۔ بہت مشہور برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے ولیم گلیڈسٹن، 4 مرتبہ ہوئے ہیں، ان سے کسی نے کہا خارجہ پالیسی کامیابی کا راز، انہوں نے کہا انٹرنل سٹیبلٹی۔ بھئی جس ملک میں اپنی سٹیبلٹی ہوگی، پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے، برطانیہ تو ہمارے ملک میں اس زمان بہت چھوٹا ملک تھا، پنجاب سے بھی چھوٹا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا۔ اس کی رائز کے اور ریزنز ہیں۔ ہمارے جو پرابلمز ہیں، یہ پاکستان کوریا سے آگے تھا، چین سے آگے تھا جب آزاد ہوا ہے، اب ہم پیچھے کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو سٹرکچرز انگریز چھوڑ گئے تھے، چاہے سول سروس کے تھے، پولیس کے، ہم نے تباہ کر دی ہیں۔ غریبوں پہ کیوں ٹیکس لگائے جاتے ہیں سارے، یا وہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اسی پہ ٹیکس لگاتے جاتے ہیں۔ آپ کو ٹیکس کہتے تو ہیں، آپ کی پرائیویٹائزیشن ساری فیل ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی وجہ ہی ہوگی نا۔ اس میں اب دیکھنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی پتہ نہیں 500 800 ارب ان کو ہی دیتے جائیں۔ یہ جو آپ نے وائٹ ایلیفنٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو خرچ کرنا چاہیے غریبوں کی تعلیم پہ، ہیلتھ پہ، ہسپتال اچھے بنائیں، آپ اپنے سکول سرکاری اچھے بنائیں، تو تب آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ وہی طریقے رکھیں گے جو آپ کے ہمارے، جیسے میں نے کہا نا، جو پرانی ہماری رولنگ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ 800 سال حکومت کی تھی اور وہی لوگ حکمران بنے ہیں پاکستان بننے کے بعد، اور کوئی ترجیحات نہیں بدلی گئیں۔ انڈیا آپ سے بہت پیچھے رہ گیا تھا ایک زمانے میں، بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا۔ کیوں نکلا ہے؟ کہ ان کی ترجیحات مختلف ہیں، آپ کے ریسورسز بنگلہ دیش سے کم نہیں زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اصل مسئلہ جو خارجہ پالیسی پہ بات کرتی ہیں وہ انٹرنل سٹیبلٹی ہے، لیکن پولیٹیکل اکنامک سٹیبلٹی۔ جی، آپ نے انٹرنل سٹیبلٹی تو تبھی آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور وہ تو ابھی بالکل امکانات نہیں ہے۔ ابھی ایک اور آپ کے سامنے احتجاج کا اعلان ہو چکا ہے، اور وہ احتجاج کیا رنگ لائے گا اور کس طرف جائے گا، خدا نہ خواستہ یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی خون ریزی اور اس طرح کے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر حالات یہ ہوں گے تو پھر تو معیشت تو دور کی بات ہے، یہ تو پھر حالات۔ جی ہاں، میں نے تو آپ کو اسی لیے کہا ہے کہ آپ جب بات کرتی ہیں سی پیک تو چلے گا انشاءاللہ۔ سی پیک اس لیے بھی چلے گا کہ چائنا بھی ڈٹرمنڈ ہے اور پاکستان بھی ڈٹرمنڈ ہے، لیکن آپ کو سی پیک میں تو مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے شاید امید ہے آپ کر دیں۔ تو وہ ہمیں ایشورنس چائنا کو دینا پڑے گا کہ ان کے بندے کو چڑیوں کی طرح نہیں مارے جائیں گے یہاں، کہ جاتا ہے کوئی ایک بندہ، ابھی بھی جو چائنا جو اٹیک کراچی میں کہیں ہوا ہے پتہ نہیں، ایک بندہ آیا
وہیں کا کو تھا اسی نے آ کے مار دیا, باہر کا نہیں آیا, اندر والے نہیں مار دیا. تو یہ آپ کو اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا پڑے گا. میں اس لیے کھل کے بول رہا ہوں کہ میں خود چائنا کا دورہ کر کے آیا ہوں ابھی, آئی واز لیڈنگ اے ڈیلیگیشن. تو یہ آپ امپروو کریں, انشاءاللہ سی پیک چلے گا. چائنا کا اتنا انٹرسٹ ہے جتنا پاکستان کا ہے. اچھا, پاکستان کی جو دوسری بات ہے وہ بڑی سیریس ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں جو انٹرفیرنس ہے, اور جو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سپر پاور کے کہنے پہ چلتی ہے, اور ایک حکومت تو ابھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی حکومت بھی اسی وجہ سے رخصت کی گئی کہ وہ بھی سپر پاور کی جانب سے ایک سائفر آیا تھا اور اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا. اور اب وہی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہٹایا گیا تھا, وہی کہہ رہے ہیں سپر پاور کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اور ہمیں ہمارے کرائسس کو یا ہمیں قید خانے سے باہر نکالیں. تو یہ والی جو انٹرفیرنس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ پولیٹیکل اکنامک سٹیبلٹی آپ کی ضرورت ہے. یہ آپ ہی کو کرنا, یہ امریکہ نہیں کرے گا, یہ آپ کے سیاسی لیڈرز کو کرنا کہ وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ بند کریں, ٹیبل پہ بیٹھیں. جب تک آپ ٹیبل پہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ پاکستان آرمی کو ہر چیز میں انوالو کریں گے تو آپ تو ایکچولی پھر وہ کر رہے ہیں جو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی فوج کا دخل, عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو آپ خود ہی جتنی سیاسی جماعتیں, میں ایک کی بات نہیں کر رہا, ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی بدنصیبی سے حالات ایسے رہے ہیں کہ اقتدار میں جو بندہ ہوتا ہے اسے نکالنے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لیکن یہ ایسی چیز ہے جس پہ پاکستان میں بہت بحث ہو رہی ہے. میں صرف نشاندہی یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں عام طور پہ فورن پالیسی پہ بات کرتا ہوں کہ کوئی کامیاب فورن پالیسی, جب میں فورن منسٹر تھا, ہماری جو اصل میں ہمیں کامیابی تھی, ہم بھک منگتے نہیں تھے اس وقت. ہماری اکانومی جو ایک سال تھا 8.6% جی ڈی پی تھی, چائنا کا صرف ہم سے زیادہ تھا گروتھ 9.2%. گولڈمن سیکس کہہ رہی تھی N11 میں آ رہا ہے پاکستان, اب تو رونے کو دل چاہتا ہے. N11 میں کیا خاک آپ آئے ہیں. تو آپ کی اگر سٹیبلٹی 2 سال آئے تو پاکستان واپس وہاں جا سکتا ہے. پاکستان مڈل پاور ہے اور پاکستان کین پلے اے رول. اس کے لیے آپ کو وہ کام کرنے ہیں جو باہر والے مدد نہیں کریں گے. کوئی آ کے باہر والا آپ کی صلح نہیں کرا سکتا پولیٹیشنز کی. کوئی باہر والا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ سکول بنائیں, آپ ہسپتال بنائیں. باہر والے سے مدد مانگی جا رہی ہے, اور اس وقت ٹرمپ کے آنے سے پاکستان میں بھی بہت سے حلقے دعائیں کر رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور بانی پی ٹی آئی کو وہ رہائی دلوا سکتا ہے, اور شاید کوئی ٹرمپ کی فیملی کے ریلیشن ان کے کسی ممبر کے ساتھ ہیں اور اس لیے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوا سکتے ہیں. تو یہاں پر تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ٹرمپ کے کہنے سے ہو جائے گی. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ جو نشاندہی جس چیز کی کر رہی ہیں, چاہے وہ ایسا ہو یا نہ ہو, یہ تو بات کی ہے نا. میں تو کیا ہی کچھ اور رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو سنوارنا ہے تو آپ اتنا مت گھبرائیں کہ جی ہندوستان یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے. ہندوستان کے میں سارک جو ہے مثلا, بہت سے ملک, صرف اب پاکستان نہیں ہے, ابھی بنگلہ دیش نے کہا ہے, سری لنکا نے کہا ہے, نیپال نے کہا کہ سارک کو ریبلیٹیٹ کرنا چاہیے ریجنل کوآپریشن کے لیے. وہ تو ایک طرف انڈیا کرکٹ ٹیم بھیجنے پہ ابھی لیت و لال کر رہا ہے. تو انٹرنیشنلی پاکستان, لکیلی ہماری جو کچھ انسٹیٹیوشنز بچی ہیں اس میں فورن آفس ہے, پاکستان آرمی ہے. فورن آفس آپ جو ہے ایز اے پرماننٹ انسٹیٹیوشن, اس میں یہ نہیں ہوتا آج کو ہیلتھ میں ہے تو کل ایگریکلچر میں چلا گیا. وہ ڈیووٹڈ لوگ ہیں اور وہ پالیسی آپشنز گورنمنٹ آف دا ڈے, میں نے 5 سال پریزائڈ کیا فورن آفس کو, دیتے رہتے ہیں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ کس حد تک اسے مانے یا نہ مانے, لیکن ان کو ایڈوائس صحیح ملتی تھی اور ملتی رہے گی جب تک فورن آفس ایز این انسٹیٹیوشن. آپ نے انڈیا کی بات کی ہے اور انڈیا نے جو اپنی کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار بھی کر دی ہے. جو جے شنکر پاکستان آئے تھے, وہ جو ایک ونڈو اوپن ہوئی تھی, کیا وہ سکسیسفل نہیں رہی جس کی وجہ سے اب انڈیا نے انکار کر دی ہے؟ دیکھیے بدنصیبی یہ ہے کہ
ہر تیسرے مہینے ہندوستان میں کوئی الیکشن ہو جاتا ہے. اب مہاراشٹرا میں ہو رہا ہے 20 تاریخ کو. اب ہر الیکشن کے لیے جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں, اپنے مسلمانوں کو, ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھی گالیاں دے رہے تھے پچھلے الیکشن سے پہلے, اور پاکستان کو تو گالیاں دیتے ہی رہتے ہیں. اب اگر ہر الیکشن میں ایک رولنگ پارٹی کو ووٹ اس بنیاد پر پڑنے ہیں کہ جتنی مسلمانوں کو گالیاں دی, جتنی پاکستان کو گالیاں دے, اس کو ووٹ پڑ جائیں گے. اب میری تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آئے گی ٹیم یا نہیں. ابھی تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے. مہاراشٹرا کے الیکشن کے بعد پتہ چلے گا اصلی جو پوزیشن ہے. بہت بہت شکریہ. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ تھے. پولیٹیشین ہیں, رائٹر ہیں, سابق وزیر خارجہ ہیں, اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے تو ان کا اپنا اتنا اچھا ہوم ورک ان کے اپنے دور میں رہا ہے کہ ایک جو پاکستان کا میجر ایشو کشمیر تھا وہ حل ہونے کے قریب تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ وہیں کا وہیں پینڈنگ ہو گیا. ہمارے پاس اب ٹائم کم ہے, ورنہ وہ بھی ہم ضرور ڈسکس کرتے. بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب نے جو ایک اچھی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر انٹرنل طور پر مضبوط ہوں گے, معاشی طور پر مضبوط ہوں گے, سیاسی طور پر استحکام آئے گا, تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی, چاہے وہ کوئی سپر پاور ہو. تو یہ ہمیں انٹرنل طور پر ہی دیکھنا ہے. خود ہمارے سیاستدانوں نے, ہماری حکومتوں نے, ہماری ریاست نے, انہوں نے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں. کوئی اور آ کر ہمارے فیصلے نہیں کروا سکتا اگر اندرونی طور پر ہم مضبوط ہوں گے. دیٹس آل. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.